मोहब्बत का किस्सा राह हयात के सिलसिले दूसरे हिस्से के साथ हाजिर खिदमत है। पहला हिस्सा देखने के लिए सुनने के लिए शुक्रिया। अगर आप दूसरा हिस्सा भी सुनना चाहते हैं और इस तरह के मज़ीद नावल्स सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप किस तरह के नावल पसंद करते हैं। तो आइए चलते हैं नावल की तरफ। नवाज सर झुकाए यूं पुरवा के सामने बैठा था जैसे असलम मुजरिम वही हो। पुरवा के आगे झूठ बोलते बोलते वो थक चुका था, जैसे अब कुछ पहले उसने देर पहले कहा था कि मालिक का इंग्लैंड में एक हादसे में इंतकाल हो चुका है। लाश मसखा होने के बाद वहीं दफना दी गया। तब से पुरवा रोई जा रही थी। अम्मा भाग भरी की हालत तो और भी नागुफ्ताबा थी। वो आए रोज़ बीमार रहने लगी थी। मालिक की मौत की खबर से भी और भी ढह गई और जल्द ही वो भी पुरवा का साथ छोड़ गई। अब नवाज को अपनी जान की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि वो हमीद जोखी का ख़ास बंदा था। अब पुरवा का मखदूश मुस्तकबिल मुँह फाड़े उसके सामने खड़ा था। अब ये ज़रूरी हो चुका था कि पुरवा सलमान के घर पहुंच जाए। सलमान रात 1 बजे के बाद वापस आया था। सलमान की मम्मा ने उसे जगाया कि तुम्हारा कोई नीचे इंतज़ार कर रहा है। कौन है मम्मा? कोई नवाज डुन्नू है, वो मेरे घर तक क्यों आया है? मम्मा ये कहकर जा चुकी थी। फिर सलमान गुस्से में था। नवाज डुन्नू को मेरे घर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे घर क्यों आए हो? बात ही ऐसी थी साईं कि आपके घर आना पड़ा। मसलत के तहत वो आवाज़ दबा के बोला, बीबी साईं इस्लामाबाद में है। बड़े साईं ने 3 माह पहले उनके लिए ये घर ख़रीदा था। उनके साथ ख़ानदानी मुलाजमा थी जिनका चंद दिन कबल इंतकाल हो गया। मेरा भी कोई पता नहीं। मौत मेरे हर वक्त ताक़ुब में है और ये मुनासिब ही नहीं लगता कि घर में एक औरत के साथ में रहूं। अब वो आपकी इज़्ज़त है। हमीद जोखियों के मुखालिफिन का आपको पता है कुछ भी हो सकता है। उनके पास एक औरत की या किसी और की अपने पास मौजूदगी ज़रूरी है। सलमान की फ़राग पेशानी पर शिकनों का जाल बन गया। शुक्र है तुमने अपनी बेबसी को तस्लीम तो किया। वो आपकी इज़्ज़त है साईं, और मैं मालिक की मौत के बाद खुद पुलिस से छुपता फिर रहा हूँ। एड्रेस बताओ मुझे, सलमान उससे पूछने लगा। नवाज हल्का फुल्का सा हो गया। अब तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सही, अल्लाह आपका भला करे। सलेमान कौन था मम्मा? ये मेरा मुखबिर था। मैं तो डर गई थी बेटा। क्यों? एक पुलिस ऑफिसर की माँ हो के भी डरती हैं? ज़ारा यूनिवर्सिटी से पुरवा के लिए भी फॉर्म ले आई थी। पुरवा ने सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दी थी। खुद वो बहुत पसमदा और उदास थी। नवाज ने कहा था वो 2 ईमानदार किस्म के मुलाजिम ढूंढ रहा है ताकि पुरवा का मसला हल हो सके। उसे पता नहीं था कि नवाज खुद सिर्फ उसे बहला रहा है। रात को वो बहुत देर से आता। पड़ोसियों से मिलजुल रखने की उसने पुरवा को सख्ती से मना किया था। नवाज उसके पास चला आया। पुरवा को सलमान की आमद की इतला देते हुए नवाज अपने आप में अजीब सा महसूस कर रहा था। बीबी साईं, मालिक से किया हुआ वादा आज मैं पूरा कर रहा हूँ। आपके शौहर आपको लेने आ रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? एकदम इसकी धड़कनों ने अंदाज बदला। मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस दे दिया है, वो अभी आने वाले हैं। इस घर के तमाम तर इख्तियारात आपके पास हैं। आप जो चाहें करें, इनसे मिलकर बात कर लें। नवाज मशवरा देकर मंजर से हट चुका था। पुरवा की अजनबी से कैफियत खुद अपने लिए अजीब सी थी। जब वो नहीं था तो उसके होने का एहसास तक ना था, और आज बस नाम लेने की देर थी। वो इसे क्या नाम देती? मोहब्बत, प्यार, इश्क, या फिर कुछ और? नहीं, मोहब्बत, प्यार और इश्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसने तो सुलेमान की शक्ल तक ना देखी थी कभी। अकेले में वो इसकी तस्वीर में रंग भरने की कोशिश करती मगर नाकाम रह जाती। आज वो आ रहा था, इसे कुछ खबर नहीं थी कि वो आइंदा क्या होने वाला है। हाँ, अपने निकाह के बारे में इसके दिल में बहुत से सवालात थे, पर पुरवा कस्तन खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर करती। जाने क्यों वो पज़ल हो रही थी। शायद सलमान का इसके पास आकर कुछ कहे बिना चले जाना उसे अच्छा नहीं लगा था। अब तो वो उसके घर आया बैठा था। जाने आइंदा वो इसके साथ क्या सलूक करे। इन्हीं सोचों के दरमियान उलझते हुए वो किचन में आई। बीबी साईं, आप जल्दी से अपनी ज़रूरी सामान रख लें, वो आपको लेने आए हैं। नवाज इसे ढूंढता हुआ किचन में आया। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऐसी होती है रुखसती। बहुत सी शादियां इसने होते देखी थी, मगर ऐसी रुखसती अचानक बगैर किसी शादी के कम अज़ कम इसके लिए नाकाबिले फ़हम थी। फिर ढेर सारे सवालात जो इसके जहन में कुलबुला रहे थे और उन्हें अलग परेशान कर रखा था। नवाज जल्दी करें की रट लगाई हुई थी। बड़ी मुश्किल से हज़ारों ख़दशात लिए वो ड्राइंग रूम तक पहुंची। सलमान की पुरवा की तरफ पुश्त थी। इसने अंदर दाखिल होकर धीरे से सलाम किया। तभी वो इसकी तरफ मुड़ा। छम से तसव्वुर के पर्दे पर वो सारा वाक़या फ़िल्म बनकर चलने लगा। जब वो ज़ारा, सानिया और इरम के साथ शॉपिंग के लिए सदर बाज़ार जा रही थी, शख्स की डांट उसे भूली नहीं थी, जो शायद ज़ारा का रिश्तेदार या फिर जाने कौन था। सलमान भी पहली निगाह में उसे पहचान चुका था। उसे भी याद आ गया कि इस लड़की को उसने ज़ारा के साथ देखा था। आज का दिन हैरानियों भरा था। वालेकुम अस्सलाम। सलमान ने इसके सलाम का जवाब ठहरे हुए लहजे में दिया। उधर वो
کنفیوز سی تھی، جھکی جھکی آنکھوں میں اضطراب کی تحریر تھی۔ آپ تیار ہیں؟ اس کا سر اس بات میں ہل گیا۔ چلیے۔ وہ گاڑی تک پہنچا۔ وہ جھجکتے ہوئے پیچھے بیٹھ گئی، بڑی زور سے بریک چرچرائے۔ اگلے ہی لمحے وہ یہاں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ زارا آپ کی فرینڈ ہے؟ جی ہاں۔ کب سے ہے دوستی آپ دونوں کی؟ ہم کالج لائف سے دوست ہیں، اب یونیورسٹی میں بھی اکٹھے ایڈمیشن لیا ہے۔ زارا بہت اچھی دوست ہے میری، اس کی مما اور سسٹر بھی بہت چاہتی ہیں مجھے۔ سلمان نے ہنکارا بھرا، گویا اس کی فیملی بہت اچھی طرح واقف ہے آپ سے۔ وہ ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بھی نوٹ کر رہا تھا۔ جی ہاں۔ اندر ہی اندر وہ جذبت سی ہو گئی۔ تو بات سنیں آپ، میں آپ کو اپنے دوست کی رشتہ دار شو کروں گا جو مصائب کا شکار ہو کر میرے سپرد کی گئی ہے۔ باقی زارا اور اس کی فیملی کو میں خود فیس کر لوں گا۔ آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اگر کہنے کے سوا چارہ نہ رہے تو پھر کہہ دیجیے گا کہ آپ میرے دور کے عزیزوں میں سے ہیں۔ ہماری آپس میں دشمنی ہے، چونکہ اپنے والد کی وفات کے بعد آپ بے سہارا ہو گئی ہیں، اس لیے ترس کھا کر ہم آپ کو اپنے گھر لے آئے ہیں۔ اگر زارا پوچھے آپ پہلے سے مجھے پہچانتی تھی تو کہنا کہ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا۔ میں فی الحال اس شادی کو سارے قصے کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ سلیمان کا سرد لہجہ کسی بھی قسم کے جذبے سے آ رہی تھا، یعنی وہ اس کے گھر اس کی بیوی اور بہو بن کر نہیں بلکہ مصائب و آلام کا شکار ایک لڑکی بن کر جا رہی تھی۔ بابا صاحب نے تو کہا تھا اس کی شادی ایک بہت اچھے آدمی سے ہو رہی ہے، اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ مما اور نائلہ ٹی وی لاؤنج میں تھی۔ سلمان کے ہمراہ گھبرائی سی صورت والی نوجوان لڑکی دیکھ کر وہ دونوں ان کا چونکنا لازمی امر تھا۔ نائلہ انہیں کمرے تک لے جاؤ۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ پرووا کی موجودگی میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ نائلہ کے ساتھ وہ اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ سلیمان۔ اصل میں مما، وہ بات کا آغاز کرنے کے لیے مناسب الفاظ ڈھونڈتا پھر اس نے رٹی رٹائی کہانی مما کو سنا دی۔ مما بیچاری حالات کی ماری ہے۔ پھر سلیمان، لوگ کہیں گے ہم نے ایک نوجوان لڑکی کو کیوں گھر میں رکھا ہے؟ میں سب کو جواب دے لوں گا۔ کوئی اور معاملہ تو نہیں ہے؟ بات بس اتنی ہے کہ یہ بے سہارا ہے اور میں انسانیت کے ناطے اس کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔ سلیمان، تمہیں شاید پتہ ہے کہ میں ثنا کو بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس تناظر میں انہیں اس لڑکی کی موجودگی اچھی نہ لگے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ یعنی سلیمان ان کی زبان سے جو کچھ کہلوانا چاہتا تھا انہوں نے کہہ دیا تھا۔ مما، پھر اس کا حل یہی ہے کہ ہم کہہ دیں یہ ہمارے دور پار کے عزیز کی بیٹی ہے، ہمارے آپس میں دشمنی تھی جو اب ختم ہو گئی ہے، اس لیے اسے ہم اب یہاں لے آئے۔ وہ بڑے آرام سے ان کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ چلو اپنے پپا کو آنے دو، ان سے بات کرتے ہیں۔ کمرہ پسند آیا ہے آپ کو؟ نائلہ بڑے غور سے اس کے تیکھے نقوش اور گلابی رنگت کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام پوروا ہے، پوروا حمید جوکھیو، اور آپ؟ اس کے شنگرفی لب ہوا ہوئے۔ میں نائلہ ہوں، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی ہیں، میں اکلوتی ہوں۔ آپ کے پیرنٹس؟ میرے بابا صاحب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کٹورے لبالب آنسوں سے بھر گئے۔ پلیز چپ ہو جائے، میں نے آپ کو دکھی کر دیا ہے نا؟ رات کو اصغر صاحب اور خولا کو بھی پوروا کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ نائلہ اور خولا کو پوروا اچھی لگی تھی، پر سمینہ بیگم اس سے خائف سی تھی۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ پوروا بے چینی سے کبھی دائیں کروٹ لی اور کبھی بائیں، جانے نیند کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اصرار کے باوجود کھانے کے چند نوالے لیے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اجنبی لوگوں کے درمیان آ گئی ہو، یہاں کوئی اپنا نہ ہو۔ یہاں کس حیثیت سے رہے گی اور کب تک رہے گی؟ بات کھلنے پہ اس کا کیا رویہ ہوگا؟ کیا یہ لوگ اسے بحیثیت بہو قبول کر لیں گے؟ کیا میرے بابا صاحب کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ گئی تھی جو وہ مجھے یوں چوروں کی طرح رازدارانہ انداز میں اس کے ساتھ نتھی کرنے پر مجبور ہوئے، یا پھر کوئی اور بات تھی جو یوں افراتفری میں اس کے ساتھ نکاح ہوا؟ اس کا ذہن ہر پہلو سے سوچ رہا تھا۔ تو پوروا صاحبہ، یہ ہے آپ کی نئی زندگی؟ وہ تنزیہ اپنے آپ سے بولی۔ گلاس ونڈو سے باہر گہری باریک رات چھائی ہوئی تھی۔ اسے ڈر محسوس ہوا تو اس نے پردہ آگے کر دیا۔ کہاں غائب ہو تم 2 روز سے؟ میں گھر گئی تھی پر گیٹ لاک تھا۔ میں اور ثانیہ بیل بجا کر واپس آ گئے۔ زارا فون پہ اس کی کلاس رہتی، میں نے وہ گھر خالی کر دیا۔ کیوں؟ اکیلی جو تھی۔ تو اب کہاں ہو؟ اپنے انکل اصغر کے گھر۔ کہاں پائے جاتے ہیں تمہارے انکل؟ تم انہیں جانتی ہو؟ میں اور تمہارے انکل کو جانتی ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو چکا ہے ڈیئر۔ انکل اصغر کو نہیں جانتی؟ سلیمان گیلانی جن کا بیٹا ہے۔ اوہ نو، تم نے پہلے نہیں بتایا۔ پہلے اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اصل میں ہمارے گھرانوں میں دشمنی تھی، اس وجہ سے ملنا جلنا نہیں تھا۔ زارا غور سے سن رہی تھی۔ بہت بڑی ایکٹر ہو تم۔ جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا مجھ سے اور سلیمان بھائی وہاں ہے تو تم نے کتنی اچھی اداکاری کی، ذرا بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ تمہارے کچھ لگتے ہیں۔ انہوں نے بھی کمال کر دیا۔ ایک لگی بندھی روٹین کے مطابق پوروا کی زندگی نے ایک نئی کروٹ لی تھی۔ سمینہ نے بادل ناخواستہ اس کے وجود کو قبول کر لیا تھا، باقی سب خوش تھے۔ انہیں پوروا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں، شروع میں اصغر گیلانی نے بھی بیوی کے کہنے پر آ کر سلیمان پر زور دیا کہ اس لڑکی کو کسی لیڈیز ہاسٹل میں چھوڑا اور وقتاً فوقتاً خبر گیری کرتے رہو، پر وہ نہ مانا اور انہیں کال کر کے چھوڑا۔ پوروا کسی پہ بوجھ نہیں تھی۔ ہاسٹل میں رہتے رہتے اپنے کام بھی اسے خود کرنے کی عادت پڑ چکی تھی، لہٰذا یہاں بھی اسے کوئی خاص پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ اسے اصغر انکل اور نائلہ سب سے زیادہ اچھے لگے تھے۔ نائلہ منہ پھٹ ہر بات بے دھڑک کہہ دینے والی، مخلص اور قدرے باغ و بہار طبیعت کی مالک تھی۔
سفورہ بیگم ولید اور حوریہ کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ ان کے پاس بمشکل 1 مہینہ تھا، اس میں ہی سب کچھ نمٹانا تھا۔ روز بازاروں کے چکر، ایسے میں ساجدہ ان کے بڑے کام آئی۔ خریداری کے سلسلے میں انہیں مشورے دیتی اور حتی المقام مدد کرتی، جس کی وجہ سے وہ اس پر از حد انحصار کرنے لگی تھی۔ اس روز امینہ بیگم حوریہ کے لیے سلوائے گئے کچھ کپڑے لے کر چیک کروانے آئی۔ ساجدہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ حوریہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ امینہ کے ساتھ مصطفیٰ بھی آیا، وہ دوسرے کمرے میں ولید اور تیمور کے ساتھ تھا۔ حوریہ نے نماز سے فارغ ہو کر چائے بنائی اور پھر ڈرائنگ روم میں بھجوائی۔ سفورہ مصطفیٰ کو بھی ادھر بلا کر لے آئیں۔ ساجدہ نے ہی سب کو چائے سرو کی۔ اکثر و بیشتر وہ ادھر ہی پائی جاتی تھی۔ آنٹی بہت خوبصورت سوٹ ہے، ان کی فٹنگ تو غضب کی ہے۔ کس کے ہیں یہ؟ اس نے لالمی کا مظاہرہ کیا۔ تمہیں پسند ہے؟ امینہ کا دل اس کی تعریف سے کھل گیا۔ بہت زیادہ، بلکہ آپ نے جہاں سے سلوائے ہیں مجھے بھی بتا دیں، میں بھی وہیں سے سلواؤں گی۔ کپڑے تو تم بھی اچھے پہنتی ہو۔ مما کے سراہے جانے پہ مصطفیٰ کی نگاہ اٹھ ہی گئی۔ کالے رنگ کے کپڑوں ملبوس اس کی اجلی رنگت اور بھی کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ حسب رواج فیشن کے مطابق اگلا اور پچھلا گلا کافی گہرا تھا۔ وہ مصطفیٰ کو چائے دینے کے لیے جھکی تو مما کی موجودگی کے باوجود مصطفیٰ کی دھڑکن تہ و بالا ہو گئی تھی۔ وہ جیتی جاگتی قیامت تھی۔ یہ حوریہ کے ہیں، چیک کروانے کے لیے لائی ہوں۔ انہوں نے چاروں سوٹ اس کے آگے رکھ دیے۔ ٹراؤزر اور چھوٹی شرٹس فیشن کے مطابق سلی ہوئی۔ یہ حوریہ پہننے کی، توبہ توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ سفورہ اور تیمور وہاں سے اٹھ گئے تھے، اس لیے اب اسے کوئی فکر نہیں۔ وہ تو پرانے زمانے کی لڑکی ہے، کبھی دیکھا ہے اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے؟ امینہ اور مصطفیٰ دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ مصطفیٰ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا ہو۔ یہی حال امینہ بیگم کا تھا۔ ان کے سرکل میں ایک سے ایک ماڈرن اور طرح دار لڑکی تھی، جس کی طرف مصطفیٰ اشارہ کرتا وہی اس کی بن جاتی۔ خود امینہ کے دل میں بھی اپ ٹو ڈیٹ قسم کی بہو کا تصور تھا، پر مصطفیٰ کو تو ولید کی بہن بھائی تھی۔ اس نے شور مچا دیا کہ فوراً ان کے گھر جائیں۔ اس کی جلدی کی رٹنے نے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آج انہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ شاید ایسے ہی جذبات اس وقت مصطفیٰ کے بھی تھے۔ اسے عاطف محمود کی طرح دارسی بیٹی اریبہ یاد آ گئی، جو اس سے محبت کا دم بھرتی تھی۔ اس کی ڈریسنگ کتنے غضب کی ہوتی تھی، اس کے بالوں کا سٹائل، چلنے پھرنے کا انداز اور نزاکت انداز گفتگو، سب کچھ کتنا اٹریکٹیو تھا۔ ساجدہ ہی کپڑے اٹھا کر حوریہ کے پاس لے گئی۔ میں کہاں آتی ہوں ایسے کپڑے پہننے کی، ان سے کہو سمپل سی قمیض شلوار سلوائیں، میں اس میں زیادہ ایزی رہتی ہوں، ٹراؤزر مجھے پسند نہیں۔ ساجدہ دل میں مسکراتی رہی، کپڑے لے کر ڈرائنگ روم میں واپس آ گئی۔ اس نے تو دیکھتے ہی اٹھا کے پھینک دی کہ کتنے واحد بیہودہ کپڑے سلوا کر لائی ہیں۔ کہتی ہیں میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی، یہ شریفوں کے لائق نہیں۔ اس نے ایک کی 4 لا کر بدلے۔ توقع کے مطابق امینہ بیگم غصے میں آ گئی۔ مصطفیٰ کا بھی حال یہی تھا۔ میں بھی جا کر پوچھتی ہوں۔ آنٹی یہ غضب نہ کیجیے گا، سب کہیں گے یہ میرا کیا دھرا ہے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے۔ ارے نہیں، کیا ہوا ساجدہ؟ اچھا بھلا چھوڑ کر گئی تھی؟ بس آنٹی کہہ رہی تھی کہ حوریہ بہت پرانے زمانے کی لڑکی ہے، ہمارا بیٹا افسر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سفورہ بیگم پریشان سی ہوگی، آج سے پہلے تو ایسی بات نہیں ہوئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ کتنی اچھی ہو تم، سدا خوش رہو۔ اگر ولید کا رشتہ طے نہ ہو چکا ہوتا تو وہ بولتے بولتے رک گئی۔ در حقیقت ساجدہ کو دل جیتنے کا گر آتا تھا، اس وقت وہ یہی گر آزما رہی تھی۔ زارا یونیورسٹی میں بھی کپڑے ڈسکس کر رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کی شادی جوں قریب آتی جا رہی تھی، اس کے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب نے ہفتہ پہلے آ جانا ہے، اس نے چاروں دوستوں کو پھر سے یاد دہانی کرائی۔ کس کے ساتھ ہوگی ثنا؟ آپ کی منگنی؟ پوروا نے پوچھا۔ ثنا اس سے 1.5 سال بڑی تھی۔ زارا کی دیکھا دیکھی وہ بھی آپ ہی کہتی۔ تمہیں نہیں پتا؟ زارا نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو تمہیں واقعی نہیں پتا؟ یار مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے، اگر ہوتا تو تم سے کہتی۔ وہ چڑ سی گئی۔ سلیمان بھائی کے ساتھ ثنا آپی کی منگنی ہوگی۔ پوروا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ گیا۔ زارا اس کی حالت سے بے خبر تفصیل بتا رہی تھی۔ اصل میں ثنا آپی کو شروع سے ہی سمینہ آنٹی پسند کرتی ہیں۔ مذاق میں انہوں نے 5-6 سال پہلے ذکر کیا تھا۔ سلیمان بھائی کی وجہ سے باقاعدہ رشتہ نہیں ڈالا، کیونکہ وہ مصطفیٰ بھائی کی فنانشلی اسٹرانگ ہوئے بغیر شادی جیسے بکھیڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اب میں نے سنا ہے کہ سمینہ آنٹی باقاعدہ رسم کرنا چاہتی ہیں۔ چھٹی کا دن تھا۔ 9 بجے کے قریب سب سے پہلے پوروا اٹھی۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی، پھر اصغر انکل کے لیے بھی 1 کپ پین ڈال کر لے گئی۔ جو لان میں بیٹھے اخبار دیکھ رہے تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تھینک یو سو مچ، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، تمہیں زحمت تو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ وہ برچی خانے میں آ کر چائے بنانے لگی۔ سلیمان کے کمرے میں وہ کبھی نہیں گئی تھی، اس لیے دروازہ ناک کرتے ہوئے قدرے گھبرائی۔ کمان۔ اندر سے سلمان کی خمار آلود آواز ابھری۔ وہ جہازی ساز بیڈ پر دائیں کروٹ لیٹا ہوا تھا۔ یہ چائے ہے اور اصغر انکل آپ کو بلا رہے ہیں، لان میں بیٹھے ہیں۔ وہ تیز تیز بول کر یوں بھاگی جیسے کچھ دیر اور رکی تو انہونی ہو جائے گی۔ دوپہر کو خولا بھی اپنے بچوں کے ہمراہ چلی آئی۔ سب ٹی وی لانچ میں ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ سائڈ ٹیبل پر پوروا بھی بیٹھی تھی۔ سلمان کی موجودگی کی وجہ سے وہ کانشیس سی ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھائی کی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں۔ مما آپ بھی بھائی کی شادی کریں نا، مصطفیٰ بھائی کی بھی ہو رہی ہے۔ کروں گی، میں بہت جلد کروں گی سلمان کی شادی۔ میرا خیال ہے منگنی کی رسم تو کر ہی لینی چاہیے۔ میں ابھی شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔
بیٹا منگنی کا فنکشن کر لیتے ہیں۔ نہیں مما ابھی کچھ نہیں، ثنا اچھی لڑکی ہے، امینہ بتا رہی تھی، اس کے اور رشتے بھی آئے ہیں، اچھی لڑکیوں کے رشتے جلدی آ جاتے ہیں، انہیں کمی تو نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں تو ان کے کان میں بات ڈال دوں، چھوٹی موٹی رسم کر لیتے ہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ موڈ ہوتا نہیں بنایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ تمہارے ساتھ کر، اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، ہمارے دل میں بھی ارمان ہے۔ ادھر پوروا کا سارا وجود گویا کان بن گیا تھا۔ میری بلا سے اس کی منگنی جس کے ساتھ بھی ہو، میں یہاں اجنبی کی طرح رہ رہی ہوں، نواز بھی نہیں ہے، اسی کے ساتھ مشورہ کرتی، ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس کرپٹ شخص کو دیکھو، مجھ سے نکاح کرنے کے بعد منگنی بھی کر رہا ہے، آخر یہ اپنے گھر والوں کو کچھ بتاتا کیوں نہیں؟ اسے کیا ہوا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ لا علم تھی۔ خولا نے اس کا کندھا لیا۔ پوروا کیا بات ہے؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سمینہ اور خولا کے دل میں کئی سوال سر اٹھا رہے تھے۔ ویسے کسی اچھے گھر کی لڑکی لگتی ہے یہ، کیوں سلمان؟ خولا بھائی کو دیکھ رہی تھی جو ریموٹ کنٹرول اٹھائے چینل سرچنگ میں مصروف تھا۔ وہ مختصراً بولا، اگر آپ ثنا کو پسند نہ کر چکی ہوتی تو یہ بھی بری نہیں تھی۔ ارے بس کرو، ایسی بے نام و نشان لڑکی کو میں کبھی اپنی بہو نہ بناؤں۔ سمینہ کو تاؤ آ گیا۔ مما بھائی اسے لائے ہیں، انہیں سب پتہ ہوگا یہ بے نام و نشان کیوں ہے، شکل و صورت رکھ رکھاؤ سے بہت سلجھی ہوئی لگتی ہے، کسی اچھے ماں باپ کی اولاد ہوگی۔ خولا کے یوں کہنے پہ سلمان دل ہی دل میں تنزن ہنسا۔ اچھے ماں باپ کی اولاد، حمید جوکھی کی اولاد، جس کا نام سنتے ہی شریف لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ تم سن لو، میں منگنی کی رسم کر کے رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ خولا منگنی کا جوڑا اور انگوٹھی خرید لیتے ہیں، چند رشتہ داروں کو بھی بلا لیں گے۔ ٹھیک ہے مما، جیسے آپ کی مرضی۔ بھی خولا تھی جس نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ آج ولید اور حوریہ کی مہندی کا فنکشن تھا۔ ہیجان خیز میوزک کی دھن پہ ساجدہ بڑی مہارت سے ناچ رہی تھی، وہ آج جانے محفل بنی ہوئی تھی، ماحول خوب بنا ہوا تھا۔ اگلا گانا شروع ہوا تو مصطفیٰ کا ایک کزن بھی ساجدہ کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا۔ سارے لڑکے بڑی دلچسپی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ کا خاندان روشن خیال تھا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہی ہوتے، جبکہ حوریہ کے خاندان میں ایسا نہیں تھا۔ عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ انتظام کیا جاتا، پر یہاں ایسا کوئی فرق نہیں روا رکھا گیا تھا۔ کتنی خوبصورت اور بولڈ لڑکی ہے، مصطفیٰ کا چچا زاد بولا۔ اسٹیج پہ مصطفیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے سامنے ہی تو تھی، پارے کی طرح متحرک اور بے چین، سرخ ساڑی میں شعلہ جوالا بنی۔ مصطفیٰ بھائی کی بیگم تو ایک دم بیکورڈ سی لگتی ہیں، شرمیلی اور چھنیپ سی۔ مصطفیٰ کے دائیں جانب سے آواز ابھری، اس کی پھپھوزاد عافیہ تھی، چل نہیں پائے گی اس کے ساتھ۔ کوئی اور بولا تھا، وہ سب صوفے کے پیچھے کھڑی تھی، اس لیے وہ ان کے تبصرے سن رہا تھا۔ یہ لڑکی جانے کون ہے، اس کا بایو ڈیٹا تو معلوم کرو، مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ عافیہ کی اس بات پر مصطفیٰ کو جانے کیوں بے حد جلن ہوئی، اتنی زبردست ڈریسنگ کرتی ہے یہ، جبکہ حوریہ تو 6 گز کا تھان ہر وقت لپیٹے رکھتی ہے۔ مجھے تو مصطفیٰ بھائی پہ ترس آ رہا ہے۔ ساجدہ تھک کر بیٹھی تو مصطفیٰ کی کزنز نے ڈھولک سنبھال لی۔ تالیاں بجاتے بجاتے پوروا کو احساس ہوا کہ وہ کسی کی نگاہوں کے گھیرے میں ہے۔ وہ پھر سر جھٹک کر باقیوں کا ساتھ دے رہی تھی۔ ذرا ڈھولکی بجاؤ گوریو، میرے سنگ سنگ گاؤ گوریو۔ زارا پوری قوت سے گلا پھاڑ رہی تھی، پوروا پرسکون تھی۔ جانے کون تھا جو اسے نگاہوں کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ سب کے ساتھ پاس سے اٹھائی اور دور جا کے بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے اسٹیج پہ سلیمان اور لڑکیوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ پرسوں مصطفیٰ کے ولیمہ کے فنکشن میں اس کی منگنی کی رسم ہونی تھی، یہ بات کنفرم ہو چکی تھی، کیونکہ سمینہ منگنی کا جوڑا لے آتی۔ سلمان کو وہ شروع سے ہی پسند کرتی تھی، دل کی خواہش یوں پوری ہو جائے گی اس نے سوچا تک نہ تھا۔ اب آنٹی نے بات کی تو دل کھل سا گیا۔ سلمان کو چوری چوری وہ کئی بار دیکھ چکی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے جا رہا ہے، اب تو اس کو دیکھنے کا وہ حق رکھتی تھی۔ تیمور بڑی ڈٹائی سے ابھی تک پوروا کو گھورے جا رہا تھا۔ ولید نے اس کی حرکت دیکھ لی تھی۔ شرم نہیں آتی برادر، پرائی لڑکی کو دیکھتے ہو؟ بھائی جی ٹی روڈ پہ بریکیں لگ گئی ہیں، وہ بڑی بے چارگی سے بولا تو ولید کی ہنسی نکل گئی، گویا تمہارا دل جی ٹی روڈ ہے۔ فی الحال تو بڑی ہلچل مچی ہوئی ہے، وہ پوروا کو نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا تو ولید کو اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ ٹھہرو، میں ابھی درد دل کا علاج کرتا ہوں، زارا سے پوچھتا ہوں۔ اس نے تیمور کو تسلی دی۔ وہ زارا کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ یہ فلرٹ والا معاملہ تو نہیں ہے؟ وہ اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے نہیں نہیں، 100% سیریس ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہاری حالت کو؟ رنگ زرد ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، دل تیز تیز دھڑک رہا ہے، چہرے پر پسینہ آ رہا ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اور واقعی تمہاری حالت سیریس لگ رہی ہے میرے بچے، میرے جگر کے گوشے۔ ولید نے اسے گلے لگا لیا تو وہ مصنوعی آنسو صاف کرنے لگا۔ زارا ثنا کے بلاوے پہ ہجوم سے نکل کے باہر آئی تو اچانک ولید اس کے راستے میں آ گیا۔ زارا، وہ گرین چوڑی دار پاجامے والی لڑکی کون ہے؟ اس نے نگاہوں کے اشارے سے پوچھا۔ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ کہیں ان شادی کے دن گھر سے بھاگنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت، الٹا ہی سوچو، میرے معصوم بھائی کے جگر کے پار عشق کا تیر لگا ہے۔ اوہ، آپ کا بھائی اور معصوم، آج کی تازہ ترین خبر۔
वैसे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड पूर्वा है, बहुत अमीर शख्स की बेटी और जायदाद की इकलौती वारिस है। सलेमान भाई के रिश्तेदार है, मैं आपसे बाद में पूछूंगी। वो बताकर सना को ढूंढने लगी जो इसे बुलाकर खुद जाने कहाँ गायब हो गई थी। तैमूर दूर बैठा बड़ी बेताबी से वलीद की वापसी का इंतजार कर रहा था। भाई क्यों ना कल ज़ारा की फ्रेंड को भी इनवाइट कर लें, वो किस खुशी में, आखिर को मेरे भाई और बहन की मुश्तरका मेहंदी का फंक्शन है। मेरा भाई कोई आम सा तो नहीं है? नहीं नहीं, आपका भाई कोई आम सा थोड़ा ही है, अगले अमरीकी सदारती इलेक्शन में सदारत का उम्मीदवार है। वो हसीना खासी उदास सी लग रही थी। तैमूर छोटे छोटे कदम उठाता उसके पास चला आया। बात सुनिए, ज़ारा कहाँ है? मैं हुरिया का भाई हूँ। लगे हाथ उसने तारुफ भी करवा दिया तो पूर्वा ने इसे कदरे बेतवज्जी से देखा। वो कतई लेफ्ट देने के मूड में नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता, शायद अंदर हो। क्या आप शुरू से ही ऐसी हैं? जी, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है आप शुरू से ही इतनी संजीदा हैं। आपको कैसे पता कि मैं शुरू से ही संजीदा रहती हूँ? मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। अच्छा, वो आपसे जो मुझे घूर रहे थे, किस खुशी में? असल में आप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ना। इसकी घबराहट पर पूर्वा को हंसी आ गई। स्मार्ट सा ये लड़का इसे खासा बेवकूफ़ और बेज़रर लगा। आप हंसते हुए और भी अच्छी लगती हैं। पूर्वा हंस रही थी मुस्तफ़ा के साले के साथ और हंसते हुए इसके गाल पे पड़ने वाले डिम्पल और भी नुमायाँ हो रहा था। अगले ही लम्हे वो मुस्तफ़ा के पास से उठाया। सलमान उसे कतई गैर-इरादी तौर पर देख रहा था। नायला कहाँ है? वो अचानक उसे सामने पाके गड़बड़ाई। तैमूर अभी-अभी यहाँ से हटा था। मुझे नहीं पता। वो सलमान के लहजे और आँखों में पाए जाने वाले गुस्से की लपक जानने से कासिर थी। सो बड़े आराम से बोली। इसका ये बेपरवाह अंदाज़ सलमान को तपा गया। घर जाना है या सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है? पूर्वा ने निगाह चुरा ली। ऐन इस वक्त ज़ारा की नज़र इन दोनों पर पड़ी। वो लपक के आई। प्लीज़ पूर्वा, रुक जाओ ना। मैं नहीं रुक सकती क्योंकि आंटी से पूछा नहीं है। फिर मुझे किसी अजनबी जगह बिस्तर पर नींद भी नहीं आती। नींद की बच्ची, शादी के बाद ससुराल भी तो जाओगी ना। आंटी का घर छोड़कर वहाँ कैसे सोगी? सलमान के सामने शादी के जिक्र पे वो ब्लश सी हो गई। सलमान भाई, आप ही समझाए ना इसे। 2 रोज़ बाद सनाब पे की मंगनी है। तुम्हारे रुके बगैर खाक मज़ा आएगा। प्लीज़ ज़ारा, मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। प्रॉमिस कल रुक जाऊंगी। आज की रात नायला को रोक लो। इसने वो मुश्किल तमाम जान छुड़ाई। ज़ारा का मुंह बना हुआ था। आते हुए पूर्वा सलमान के साथ अकेली थी। नायला वहीं रह गई थी। आप ज़ारा के कहने के बावजूद रुकी नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग कर रहा था जैसे इसे जल्दी ना हो। हालांकि 2:30 बज रहे थे। मेरा जी नहीं चाह रहा था। अच्छा, वो लड़का कौन था जिसके साथ आप बात कर रही थी? अब सचमुच वो हैरान हुई क्योंकि आज से पहले तक सलमान ने इससे इतनी ज़्यादा बातें नहीं की थी। वो खुद पे काबू पा चुकी थी। कह रहा था हुरिया का भाई हूँ। ज़ारा का पूछ रहा था। अजीब भौंदक और बेवकूफ़ सा लड़का था। कहता है कि आप हमेशा से इसी तरह से उदास रहती हैं। इसका मुंह बन गया था। सलमान के दिल को हौले से किसी नर्म और नाजुक एहसास ने छुआ जिसकी शिद्दत से वो खुद भी फ़िलहाल नावाकिफ़ था। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमीद जोखियों की बेटी थी। उस हमीद जोखियों की जिसने इसे करियर के हवाले से जज्बाती ब्लैकमेल किया था और सज़ा भुगते बगैर इस दुनिया से चला गया था। घर पहुंचने तक वो खामोश रहा। रात तो खामोशी से गुजर गई पर सुबह पुरसुकून ना थी। समीना बेगम को जब से पता चला कि वो रात के सलमान के साथ अकेली वापस आई है तब से उनका मुंह बना हुआ था। पूर्वा उससे जाने क्यों इतना खतरा महसूस होने लगा था उन्हें। हालांकि सलमान ने शायद ही इसे कभी मुखातिब किया। वो घर में होता भी तो पूर्वा उसके सामने आने से गुरेज करती। फिर भी खतरे की तलवार हर वक्त उसके सर पर लटकती रहती। आज के लिए इतना ही। बाकी नावल का हिसाब देखने के लिए हमारे साथ रहिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।